अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरान अहमद कसाना। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपने देखा कि कैसे डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अरशद नदीम को कैसे कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, किस तरीके से इमरान खान के सामने उसको लाके खड़ा करने की कोशिश की गई है और फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं लोगों के ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, ये सब लोग जो हैं वो टेक ऑन कर रहे हैं जो फ्यूचर के वो हैं चीफ जस्टिस साहब। उनके बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि जो आ रही हैं। फिर इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, उसमें आपको मालूम है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, वो काफ़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। उसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से। अब हसीना वाजिद ने ये कह दिया जी कि मेरी जो आउस्टर हुआ है, उसमें अमेरिका का हाथ था और वो एक जज़ीरा जो था सेंट मार्टिन्स आइलैंड, वो लेना चाह रहे थे। और उसके बाद हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि वहाँ पे जो रॉ चीफ हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ढाका में और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। इसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। साथ-साथ मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, वो भी ज़रा डिस्कस करनी है और जो जुडिशरी की सूरत हाल है, उसको भी ज़रा देखेंगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अब वो ओपनली बातें करना शुरू हो गए हैं कि पार्लियामेंट जो है, वो जाली लोगों पर मुश्तमिल है, वो क्या डिलीवर करेगी। और फिर साथ ही साथ हमने देखा कि पीटीवी के ऊपर एक ऐसा तराना चलाया गया जिसमें इमरान खान मौजूद थे और बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। ये सब कुछ चल रहा है। नवाज़ शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनको डिप्रेशन हो गया है। ये क्यों वाक़ई डिप्रेशन है या कुछ और चल रहा है और किस किस तरह का ये डिप्रेशन है, इस तरह तजिया करेंगे। और आज हमें जॉइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर महमूद साहब। और ये मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो रोज़ाना कहते हैं जी कि फायरवॉल, फायरवॉल, फायरवॉल। लाखों में उनके व्यूज़ आते हैं, लेकिन फायरवॉल पता नहीं उनको कैसे अफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। लेकिन हमें ज़रूर कर रही है क्योंकि ब्रिगेडियर साहब का जो फ़ोन था, उसके ऊपर फायरवॉल लगी हुई थी और हम 2 हफ़्ते से उनके साथ प्रोग्राम नहीं कर सके। लेकिन आज फाइनली हमने इसको फायरवॉल को बायपास किया है और अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मियाँ महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मेहरबानी और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि ये जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं इसके बावजूद आपने कोशिश की कि इसको हम बाईपास करते हुए किसी न किसी तरीके से लोगों से अपनी बात जो है वो आगे आगे रख सकें। ये जो इस वक़्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, खास तौर पे आपने देखा है जिस तरह अरशद नदीम साहब जिस तरह वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद आए हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से उसको सारे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि उनको इमरान खान के सामने ला के खड़ा कर दिया जाए। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये अदलिया के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से क्या ये पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ चेंज पॉजिटिव पैदा कर सकेगी? नहीं, सूरत हाल तो जी बिल्कुल बड़ी कंफ्यूज है हम्म, और मैं नहीं समझता कि कोई क्लियर हो कि इस वक्त जो है हालात जो हैं वो किस डगर जा रहे हैं। बट बेसिकली द होल थिंग स्टार्ट्स कि हमने इस मुल्क में एक ऐसे इलेक्शन करवाए हैं विच वर आई थिंक मैसिवली रिग्ड। हम्म, सारी दुनिया उनको कंडेम कर रही है। अमेरिकन कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया और ये मामला जो था ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट हुआ बाकायदा और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम भेजेंगे पाकिस्तान बात करने के लिए। और विद इन द कंट्री कोई भी इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट पीएमएनएन एंड पीपीपी। अभी जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, वो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इस इलेक्शन के रिजल्ट। वो इलेक्शन के ऊपर मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ जी जी कि हमने तो काफी इसके ऊपर काफी बात की है इसके ऊपर। बट ये जो पतन ऑर्गेनाइजेशन है जी, जी हाँ, इन्होंने एक एक इन्होंने ऑडिट किया है कि पत्नी कितनी लाहौर के हल्के का, है जी। लाहौर के हल्के का जिसमें सलमान अकरम राजा साहब क्या और ओन चौधरी क्या मुकाबले में क्या थे। क्या जिसमें यानी कि वो जो फिगर्स वो बता रहे हैं देर 1 लाख, अनबिलीवेबल। हाँ, उन्होंने कहा 1 एक लाख लाख वोट। एक जी, एक एक लाख जाली वोट। और उसको वो सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? सपोर्ट ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई हलके जो है जिनकी ऑडिट की है उसमें ओवर 100% वोट्स कास्ट हुए। और उसके अलावा ओवर 100% कास्ट होने के अलावा कि जब भी कोई जाता है अपना वोट डालने के लिए तो उसको एक चिट मिलती है नेशनल असेंबली में वोट करने जी के हाँ, लिए, एक चिट मिलती है प्रोविंशियल असेंबली को वोट करने के लिए। उन्होंने ऑडिट में
پتہ نہیں کتنے یہ ایسے بندے دیکھے کہ جنہوں نے اپنا نیشنل اسمبلی جو ہے اس کے لیے تو ووٹ دیا, اس کے لیے تو کہ 100% جو ہے وہ جی پروونشل اسمبلی میں جو ہے وہ 40% ووٹ پڑے. تو isn't it very obvious کہ یہ entire thing has been so blatantly rigged, اور جو آدمی جنہوں نے یہ ریگ کی ہے اور جو ریگ ہو کے آئے ہیں اس وقت اسمبلی میں, ان کے ضمیر جو ہے کوئی آواز نہیں ان کے ضمیر کی. ان کو تو خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے ایک دغا کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ. کہ ہارڈلی 17 سیٹس والے جو بندے ہیں وہ اس وقت ان پار بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کی کوئی پبلک سپورٹ ہے, نہ ان کی کوئی ویسے سپورٹ ہے. اور اس لیے اس جو ہے حالت میں ملک میں کیا سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ ملک میں جب تک کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. بالکل صحیح بات. لیکن ہم دیکھنے کی عدلیہ کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب, اور خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے. اوپنلی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں ان کے خلاف, اور کہا جا رہا ہے کہ جی اگر انہوں نے خود ہی عمل کرنا ہے تو وہ کر لیں, ہم تو عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں گے تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا ملک میں اور آئین کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اب یہاں پہ اب کیا کریں؟ وہ جو ہے جسٹس منصور صاحب انہوں نے پرسوں ہی ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے, جس کا عنوان ہی یہ تھا کہ کمپلائنس کیسے کی جائے, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دی انسٹرکشنز اینڈ دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ یہ تو ترنے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں جی, اور یہ اب سے بات نہیں ایسی ہو رہی, یہ تو بات پچھلے 2 سال سے ہو رہی ہے, جس میں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں ان کو ایبسلیوٹلی اوپنلی ریڈیکلی فلاؤٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب 90 دن کے اندر الیکشن ہونی تھی پنجاب میں اور KPK میں, تو جو گورنمنٹ تھی ان پار, اور خاص کر جو تھا الیکشن کمیشن, انہوں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر وہ عمل کریں اور 90 دن کے اندر وہ الیکشن کروائیں. یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے جب ڈیٹ بھی فکس کر دی, پتہ نہیں کیا کون سی ڈیٹ تھی, مئی, شاید 14 مئی انہوں نے فکس کی تھی لاسٹ ایئر, وہ ڈیٹ بھی جب فکس کر دی پھر بھی دے جسٹ ڈنٹ بادر, اور انہوں نے اس ٹائم فریم میں جو دیا گیا ان کو اس میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تو آف کورس الیکشن کمیشن کی تھی, مگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے, اور میری سمجھ میں کہ جب الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن نہیں کروائے 90 دن کے اندر, تو سپریم کورٹ کو اسی وقت الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا, کہ الیکشن کمیشن کو ڈسمس کر کے نیا ایک الیکشن کمیشن لے کے آنا تھا. سپریم کورٹ بھی اس کو ٹالریٹ کرتی رہی, جو کہ انہوں نے غلط کیا. اور یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کروانا ہے وہ ہماری آرم فورسز کی بھی ذمہ داری ہے, اور جو ہے ہماری آرم فورسز ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر وہ عمل کروائیں, اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی کسی کی یہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے, یہ تو فرض بنتا ہے ہر ایک کا. ہیلو, آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ کانسٹیٹیوشن کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, اب اسی کو دیکھیں کہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ لے کے جعلی قسم کی جو بھی کسی طرح بھی ہو سکتا ہے وہ کر کے, تو ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے. دوسرا یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو 20ویں 21ویں گریڈ کے لوگ ہیں ان کو ابھی سے ہی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے, تاکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بڑھا دیا جائے, اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی اور آرمی چیف صاحب کو بھی مل جائے گی. تو یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے
اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے جی؟ نہیں جی، میری اوپینین تو بڑی کلیئر ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے کسی حالت میں بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ کسی کو پیچھے جو بھی ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں جی وہ غلط ایکسٹینشن تھی. اور ہمیں کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک جڑ ہے ہر قسم کی بیماری کی. اور جو آدمی جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کام کرتا ہے، وہ ملک کے لیے اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس کی اصل کوئی میں پرواہ نہیں. بریگیڈیئر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ آتا ہے نا کسی بھی سلاٹ کے اوپر، جیسے چیف جسٹس صاحب ہیں یا آرمی چیف ہیں، وہ جیسے ہی آتے ہیں تو وہ آتے ہی پھر اپنی اگلی ایکسٹینشن کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باقی کام ہوتے رہیں گے لیکن ہمیں اپنی ایکسٹینشن کا جو ابھی سے ہی سوچنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی ایکسٹینشن کو میک شور کر سکیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو پورے کا پورا سیٹ اپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی جو پرفارمنسز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، نیچے والے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پورا جب میکنزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اسے بچنے کے لیے کیا جائے کہ یہ جو ہم نے ایک تماشا بنا رکھا ہے پاکستان کا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی چونکہ جنگ چل رہی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے. اب کہ جی ڈیورنگ جنگ جو ہے وہ آپ اپنے سپہ سالار کو یا کسی کو بھی آپ ہٹا نہیں سکتے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں ان کی تو جنگ فار ایور چلتی رہتی ہے، ان کے ہاں تو ساری چینجز آتی رہتی ہیں. نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو ہے ان حالات میں آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہ کریں. یعنی کہ کوئی گنجائش ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ان کے جو آرڈرز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کے اوپر لوگ عمل نہ کریں؟ کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ گنجائش جو ہے وہ خام خواہ پیدا کر دی جاتی ہے. اور I think a time has come and we should totally reject یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا نام ہے اس قسم کے ایکسٹینشنز جو ایکسٹینشنز ایکسٹینشن اور اپنی مرضی سے جو چیزیں ہیں وہ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، ہم کسی قانون کو فالو کریں. تو بریگیڈیئر صاحب یہ تو دیکھیں ادارے کے اندر سے بھی ایک اس طرح کا پریشر آنا چاہیے کہ جی ہم لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں نا وہاں پہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ ادارے کے اندر سے لوگوں نے کہا جی، ان کے جو جونیئر آفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے اپنے عوام کے اوپر، ہم ان کے خلاف کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں کریں گے. تو یہ ادارے کے اندر سے بھی تو پریشر آنا چاہیے نا. نہیں، یہ پریشر ضرور آنا چاہیے ادارے کے اندر سے. آپ نے بات کی ہے بنگلہ دیش کی، وہ خیر بنگلہ دیش کی سچویشن کے اوپر تھوڑی سی علیحدہ بحث کر لیں گے. ہاں مگر چیز یہ ہے جی کہ بنگلہ دیش کا جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے وہ حسینہ واجد کا پرسنلی سلیکٹڈ رشتہ دار، بندہ تھا، اور رشتہ دار بھی جو تھا. کہ رشتہ دار بھی تھا اور بڑا لائل تھا اس کو. ہم۔ کیوں وہ مجبوری کی حالت میں اس کو حسینہ واجد کا ساتھ چھوڑنا پڑا؟ بیکاز ود ان دی آرمی دیر واز اے ٹریمینڈس پریشر آن ہم کہ ہم اپنے آدمیوں کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے. وہ پھر بھی گولی نہ بھی چلا کے 900 بندے تو انہوں نے مار دیے. تو یعنی کہ اس سے زیادہ اور کتنے بندے مارنے تھے؟ صحیح بات. اور یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اب چینج ہونا چاہیے کہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈیموکریٹک کلچر ہونا چاہیے، وچ از آئی تھنک ہمارے ہاں ہماری افواج میں اس طرح کا کلچر ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے تھے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے کاکول، اور یہ رپورٹڈلی ان کے بقول کہ وہاں پہ وہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ جونیئر آفیسرز تھے، ان میں سے ایک آفیسر جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے گھر میں لوگ آئے، ان کو اٹھایا، اور ان کے ساتھ جو اٹھانے والے تھے ان کے ساتھ یعنی ملٹری انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی یا واٹ ایور جو بھی ان کی ایجنسی کے لوگ تھے وہ موجود تھے، اور میں وہاں پہ تھا. تو یہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک سناٹا چھا گیا اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکی. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں نا جو جونیئر آفیسرز بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں؟ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کم سے کم دروغ گوئی تو نہ کریں نا. نہیں، دروغ روئی بھی اور بڑی بلیٹنٹ طریقے سے. یعنی کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے کون کنٹرول کر رہا ہے.
اور جو پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے وہ یعنی کہ نہ کوئی کانسٹیٹیوشن فالو کر رہا ہے، نہ وہ کوئی قانون فالو کر رہا ہے، اپنی مرضی سے جو فیصلے ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں وہ عوام کے اوپر بھی اور باقی جتنے گورنمنٹ جو ہیں ادارے ان کے اوپر. صحیح بات ہے. اچھا اب یہ ذرا تھوڑا سا دوسری طرف بھی آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں سیاسی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پارلیمنٹ میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جعلی لے کے باتیں آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، تو وہ کیا ڈیلیور کریں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ بولنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ اب یہ جو اوور آل عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بھی باتیں چل رہی ہیں، کچھ چینجز آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ معاملات جو ہیں وہ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان's پارٹی؟ پہلے بات کر لیں جی مولانا فضل الرحمان کی. جی بیسیکلی میں اس کو کوئی امپورٹنس جو ہے اٹیچ نہیں کرتا، ٹھیک. کیونکہ نہ اس آدمی کے کوئی اصول ہیں نہ اس کا کوئی ایمان ہے. وہ ہر وقت اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے ان حالات کے مطابق. اس وقت شاید اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرے اور یہ کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ جعلی اسمبلی ہے. وہ جو ہے اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اس چیز کو ریپیٹ کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا نہیں ہو فضل الرحمان کو آپ چھوڑیں، بٹ اس کے علاوہ بھی اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ہیں جو سوچ رکھنے والے جو طبقے ہیں اور جو ادارے ہیں، ان سب کو فکر ہے کہ اس وقت ملک کے اندر اس قسم کا سٹیل میٹ ہوا ہے کہ نہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کو کوئی موقع بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ویوز جو ہیں وہ ایئر کر سکے. وہ ایک فرنٹیئر میں سوابی میں موقع ملا تھا تو اتنا میسو کراؤڈ آیا اس میٹنگ کے اوپر کہ یہ سب کے جو ہیں یہ آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور ان کی جو ہے کیا پریفرنسز ہے. یعنی کہ یہ جو قوم ہے یہ تو بالکل بے حس قوم تھی اور یہ قوم جو تھی ان کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں تھا. یہ غلامی کی زندگی جو تھی اس کو بسر کرنے کے لیے تیار تھے اور کبھی لا قانونیت یا کسی اور جو فیشسٹ گورنمنٹ کے جو فیشسٹ طریقے تھے اس کے خلاف کوئی آواز جو تھی وہ بلند نہیں کرتا تھا. مگر کم از کم ابھی اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے لوگوں میں کہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے ان کے انٹرسٹ کے لیے، اور وہ اپنی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ دیتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملا. اب جب 8 فیبرری کو الیکشن آئے، الیکشن کے موقع کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنا بتا دیا کہ ان کا جو ہے فیصلہ کیا فیصلہ ہے. ابھی یہ دوسری بات ہے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ اتنی بے شرم گورنمنٹ ہے کہ ان کو عوام کے جو ہے جذبات کا کوئی خیال نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ دھاندلی کے ساتھ آ کے گورنمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جائز حق تھا کہ وہ آ کر پاکستان میں حکومت کریں اور جو بھی ہے طریقے استعمال کریں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپوزیشن جو ہے اس کو کارنر میں لانے کے لیے. صحیح بات ہے. اور اس میں برگیڈ صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ کم ہونے کو نہیں آ رہی. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں دی جا رہا، لوگ بلکہ مزید نئے پکڑے جا رہے ہیں. بلکہ ایک تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹویٹ جو ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک جو ینگ لڑکا ہے اس کا نام ہے بلال وجاہت. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کیسز میں 7 ماہ سے یہ کوٹ لکھپت جیل میں یہ پارٹی کے ورکر جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی ہے
اور ان کی فیملی جو ہے بلال وجاہت کی، انہوں نے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ جیل میں معمولی بات پر بلال وجاہت کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ شدید اذیت میں ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ینگ بچے ہیں، اب یہ ساری زندگی اپنی جب گزاریں گے تو یہ کیا پاکستان کے لیے کام کریں گے، کیا ان کا میسج جائے گا، کیا یہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم پاکستان میں کس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں؟ اسرار صاحب، یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اور ابھی جو پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے، یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیویشن ہی آپ سمجھیں۔ جو انٹرم گورنمنٹ تھی جنہوں نے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانی تھی، وہ 1 سال سے زیادہ جو ہے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، ناجائز، انلیگل، اور کیا نام ہے، سب قانون کو توڑتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ جو تھی وہ انٹرم گورنمنٹ وہ اس ملک میں، پنجاب میں، فرنٹیر میں، اور ایون پھر بعد میں سینٹر میں بھی جو تھی وہ مسلط رہی لوگوں کے اوپر۔ اور ان کا طریقہ جو تھا ایک ہی تھا کہ ایسی فیشسٹ جو ہیں وہ طریقے استعمال کریں کہ جس سے عوام جو ہیں وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں۔ اور یہ جو ہے اس چیز کو سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح حالات جو ہیں انڈیفینیٹلی نہیں چل سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ابھی شعور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور وہ ابھی جو ہے وہ غلط فیصلے جو ہیں جو کہ ایز اے فیشسٹ فارم آف گورنمنٹ جو کہ امپوز کر رہے ہیں یہ جو انٹرم گورنمنٹ اور آج کل جو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ نہیں چل سکتے۔ اور بنگلہ دیش کے اوپر خیر اگر بات ہم نے کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی یہ بعد میں کر لیں گے کہ ایک چیز بنگلہ دیش میں بھی بالکل وہی حالات تھے جو پاکستان کے حالات۔ میں صرف بنگلہ دیش پہ جانے سے پہلے میں صرف ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ ایک اخبار ہے، اس کا فرنٹ پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلکہ یہ ایکسپریس ہے، اور یہ فرنٹ پیج کا دیکھیں کہ آدھا پیج جو ہے اس کا اشتہار ہے، یہ محترم ہمارے وزیر اعظم صاحب کی شکل آپ دیکھ لیں، اور ساتھ حکومت پاکستان کا ایڈ دیکھ لیں، عزم استحکام، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا ہر دن یوتھ کا دن۔ اب دیکھیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ یوتھ کو کیپچر کرنے کے لیے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں یوتھ ہے، تو سیلیبریٹنگ انٹرنیشنل یوتھ ڈے منانے کے لیے یہ انہوں نے آدھے پیج کے جو کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اب ہر ایک اخبار کو انہوں نے دیا ہوگا، یہ برائب نہیں ہے تو اور کیا ہے گیڈی صاحب؟ ان کی گورننس تو ہے کچھ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، میڈیا چپ ہے، اور میڈیا کی منہ میں وہ کوئی نہ کوئی ہڈی ڈالتے رہتے ہیں اور وہ چپ رہتا ہے۔ نہیں، یہ برائب اس کو نہ کہیں، یہ تو ایک ان کی ایک ویل پلانڈ کیمپین ہے کہ لوگوں کو مس انفارمیشن دینے کے لیے، اور تو اپنی اپنا شکلیں جو کیوں ہے دکھاتے ہیں؟ اپنی شکلیں کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بار بار یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پنجاب میں مریم نواز کی جو ہے ایک روز کیمپین چلی ہوتی ہے، ایک عظما بخاری ہے، ایک مریم اورنگزیب ہے، اور باقی جتنا پریس ہے وہ کیا پبلسٹی دے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ابھی تک مریم نواز نے کیا کام کیا ہے؟ جب وہ فلڈز آئے تھے لاہور میں تو اس وقت جی بڑا انہوں نے ٹرمپٹ کیا، مبارکباد دی انہوں نے سب آپ کو۔ کو بریگیڈیئر صاحب آپ کو شاید اطلاع ملی ہوگی کہ ان کے نام کے اوپر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی جو ہے اس نے اپنا ہسٹری میوزیم ان کے نام پہ کر دیا ہے۔ کارنامے تو ہیں نا ان کے، منسوخ کر دیا ان وہ کے۔ تو ہے جی، وہ تو کریں گے، بٹ آپ دیکھیں کہ میری اطلاع تھی کہ پانی جو تھا وہ ہاسپٹل کے اندر تھا، اور جتنی سی وارڈز تھی وہ پانی کے اندر تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جناب قابو کر لیا، ہم نے یہ بڑا ایک آرگنائز پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ لوگوں چل کو رہا ہے۔ ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی جو ہے کارکردگی وہ بڑی بڑھا کے دکھا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو ہیں جو اپوزیشن کی جو باتیں ہیں وہ ان کو ایسے غلط، یعنی کہ ان کو غلط بتا کے ان کو وہ جو ہے لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈ صاحب، آخر میں ہمارے پاس چند منٹ ہیں، اس میں میں چاہوں گا کہ جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ اپنا تجزیہ ہمیں دیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ پیراللز ڈرا کر رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں، کیا کیا جا سکتا ہے اس طرح؟ اور وہاں پہ جو کو ہوا ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ لیں آپ، کیا اس میں امریکہ کا کچھ رول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو اطلاع دیتا چلوں، کیونکہ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ڈھاکہ میں جو انڈین را کے جو وہاں پہ چیف تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور وہاں پہ جو ان کی جو اجیت دوول صاحب ہیں، انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں کیونکہ آپ کی بنگلہ دیش پالیسی فیل ہو چکی ہوئی ہے. اور بنگلہ دیش ایئر فورس جو ہے اس نے ڈکلائن کر دیا ہے کہ وہ انڈین ایئر فورس کے ساتھ ایکسرسائزز مزید نہیں کرے گی. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ یہ میں تھوڑی سی اس کی میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش فرام دا ڈے بنگلہ دیش واز کریٹڈ، جی اس وقت سے ہی بنگلہ دیش کے جو حالات نظر آ رہے تھے اور جو اصل حالات تھے ان میں بڑا تضاد تھا. ٹھیک. میں پہلی بار گیا بنگلہ دیش 71 میں، وہاں پر مجھے موقع ملا، بہت جو تھے پرانے دوست جو تھے بنگلہ دیش کے اور ان کی جو ریلیشنز تھے، انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں کہ جو کہ میں پہلے تو اس کے اوپر میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بٹ ناؤ اٹ سیمز ٹو می کہ دے آر پروونگ ٹو بی ٹرو. انہوں نے مجھے ایک چیز یہ کہی، اس نے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان سے سیسیڈ کرنی چاہتی ہے. اس نے کہا یہ بالکل غلط ہے. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جو تھے الیکشن جو تھے بڑے فیئر ہوئے فری الیکشن ہے، اس نے کہا کہ میسو ریگنگ کی گئی عوامی لیگ سے یہ اس الیکشنز میں، اور انہوں نے زبردستی جو ہے اپنے بندے جو تھے وہ پولنگ سٹیشن پہ بٹھا کے انہوں نے کسی کو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کرنے دیے، اور سارے ووٹ انہوں نے عوامی لیگ جو ہے اس کو ڈالے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلا کام جو ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان جو پرائم منسٹر بنا، اتنی ہاسٹیلٹی تھی اس کے خلاف لوگوں میں، خاص کر آرمی میں، کہ اس کو اور اس کی ساری فیملی کو انہوں نے وہیں پر مار دیا. اب اس کے بعد حسینہ واجد جو ہے، یہ obviously she came into power، اور حسینہ واجد کو جو تھی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا انڈیا تھا، انڈین را تھی، اور جو ہندو کمیونٹی تھی بنگلہ دیش کی وہ اس کے سب سے بڑے سپورٹرز تھے. اور اس وجہ سے جو عام بنگالی تھے ان کے دل میں بڑی ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی تھی کہ ہماری جو ہے ڈیسٹنی یہ ابھی را جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ انڈین کر رہے ہیں. اور مجھے یہ نہیں پتا اس وقت کہ امریکہ بھی حسینہ واجد کو سپورٹ اس وقت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، بٹ بہرحال اس نے جتنی بھی سپورٹ جو اس نے مسٹر کی وہ دیٹ واز آرٹیفیشل، اور وہ ایک جبری جو تھی نا ایک اپنی سپورٹ اس نے پیدا کی، اور وہ اس طریقے سے پچھلے 15 سال سے وہاں پہ جو ہے وہ حکومت کرتی رہی. اور ان دا مین ٹائم جو ریزنٹمنٹ تھی اس کے خلاف وہ جو ہے وہ بڑھتی چلے گی. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ حسینہ واجد از فرملی ان کنٹرول. اس نے جنوری میں الیکشن کروائے، وہاں پر وہ اس نے اپوزیشن کو بالکل گیگ کر کے اس نے اپنی جو تھی کامیابی حاصل کی الیکشن کے اندر، اور وہ اس کا پورا کنٹرول تھا بنگلہ دیش کے اوپر. اور وہ جو تھی وہ اپنے جو ادارے تھے، خاص کر جو اس کے جو فیشسٹ سسٹم آف گورنمنٹ تھا ان کی وہ پوری مدد لے رہی تھی، اور جو بھی آواز خلاف اس کے اٹھتی تھی اس کو وہ دبا دیتی تھی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ریزنٹمنٹ جو ہے اس کے خلاف وہ بڑھتی رہی، اور لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہم تو ابھی انڈیا کے غلام ہیں بجائے اس کی کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوں. اس کا آپ دیکھیں کہ یہ جو موومنٹ شروع ہوئی
کسی کو یہ خیال نہیں تھا 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کہ یہ ایسی موومنٹ جو ہے یہ بنگلہ دیش میں چلے گی. ہاں 3 لڑکے تھے جی, ان کے نام میں تھوڑا بھول گیا ہوں. سنا 3 لڑکے تھے, دیور ان دا فور فرنٹ, ہوں، اور انہوں نے یہ اس موومنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کیا. اور سب سے زیادہ جو تھی وہ وائرل ہوئی وہ پکچر جس میں کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ فائر کرو میرے اوپر, میں تیار ہوں. اور جب انہوں نے کر دیا, اور انہوں نے کر دیا, جی جی بالکل اس کو مار دیا انہوں نے. ہاں مار دیا. I think that fellow was killed by جی ہاں جی ہاں جی اس کو مار دیا تھا. جی ہاں, اور جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تو صرف شروع ہوئی تھی کہ وہ امپلائمنٹ میں جو کوٹا فکس کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے کہ 49% کوٹا جو ہے یہ جائے گا ان لوگوں کے بچوں کو جو فریڈم فائٹرز تھے اور جنہوں نے بنگلہ دیش کی فریڈم میں حصہ لیا. ابھی پچھلے 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو فریڈم میں, اور یہ ابھی تک کوٹا انہوں نے فکس کیا ہوا تھا اور اپنے بندوں کو جو تھے وہ نوکریاں دے رہے تھے. بٹ جب سپریم کورٹ جو تھی بنگلہ دیش کی انہوں نے وہ ٹھیک کر دی وہ گریوینس ان کا, تو موومنٹ ختم نہیں ہوئی. موومنٹ نے ایک دم انہوں نے نئی ڈیمانڈز اپنی دی, اور اس میں انہوں نے حسینہ واجد کو یہ پیغام دیا کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر استعفیٰ دے کے ملک چھوڑ کے چلی جائیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جس جلدی میں حسینہ واجد وہاں سے نکلی, اور اس وقت نہ جو تھی اس کو پاس کو فوج کی سپورٹ تھی, نہ کسی اور آرگنائزیشن کی سپورٹ تھی, اور یہ جو تھے جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو تھی وہاں کی وہ اتنی پاورفل ہو گئی کہ انہوں نے پھر ساری چیزیں ڈکٹیٹ کرنی شروع کی. وہاں کنٹرول کر لیا انہوں نے کہا کہ جی آپ انٹرم گورنمنٹ لے کر آئے. انٹر گورنمنٹ میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر اپنا جو ہے وہ نامینیٹ کیا. انہوں نے باقی جو تھی پولیس کی جو آرگنائزیشن جو کہ بالکل کرپل ہو گئی تھی ان ڈیمونسٹریشن کی وجہ سے, وہ انہوں نے خود سنبھال لیا کام وہاں پر پولیس کا جی. اور جو میری اطلاع تھی کہ انہوں نے ڈھاکہ میں ٹریفک کا کنٹرول اتنی اچھی طرح سنبھالا کہ جو ڈھاکہ میں جو ہوتی تھی وہ ٹریفک جیمز وہ بہت کم ہو گئے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک نمبر 1 دیا کمپلینٹ سیل کے لیے کہ لوگ جو بھی ان کو پرابلم تھی جو بھی شکایت تھی وہ اس نمبر پہ رنگ کرتے تھے. وہ اس کے اوپر بھی جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے اور باقی اور سورسز سے بھی دیکھا ہے. لیکن اس کو پاکستان کے ساتھ کچھ اس میں پیرل نظر آتا ہے جی آپ کو؟ پاکستان میں پیرل ضرور نظر آتا ہے جی. دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اس وقت یہ جو ہے جو حالات ہیں وہ پچھلے 2-2.5 سال سے, یعنی کہ ایک ریپریسو جو ہے گورنمنٹ وہ آئی یہ شہباز شریف کی فارم میں. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئی وہ بھی ریپریسو, اور خاص کر وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ٹارگٹ کیا, انہوں نے ان کو کرش کرنے کی کوشش کی. اور ابھی جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو کہ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ پی ٹی آئی کو ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو ہم بین کر دیں گے پاکستان کے اندر. ابھی بھی انہوں نے یہ چھوڑا تو نہیں ہے اس کو, ابھی بھی وہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. مگر آپ غور کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو لیڈرز ہیں ان کو آرٹیکل 6 کے اندر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بیرونی طاقت کے ساتھ مل کے اور جنرل باجوہ کی پلیڈنگ کے اوپر انہوں نے ایک جو تھی الیکٹڈ گورنمنٹ ان کے خلاف کانسپریسی کی, اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو
انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کو ریموو کیا اور خود آ کر اس ملک کی حکمرانی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گئے وداؤٹ اینی گراس روٹ سپورٹ، اور لوگوں کی عوام کی کوئی تائید نہیں ہے، عوام کی جو ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پیچھے طاقت تھی، تو انہوں نے آ کے اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا۔ اب یہ کتنی دیر چلے گا؟ اور یاد ہے مجھے کہ جب ایوب خان کے موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ بھی اسٹوڈنٹس نے شروع کی تھی، جی اور یہ بھی پاسبلٹی ہے پاکستان میں کہ میں بھی کہ جو ہے جو موومنٹ شروع ہو کسی وقت ہو، جب بھی شروع ہو، تو وہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوبارہ لیڈ کریں بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لیڈ کریں۔ مگر یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے اس وقت ہیں لوگ اقتدار میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، لوگوں کی فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی ڈس ایلوژنمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ اس گورنمنٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ انتظار کریں گے کہ یہ جو ہیں ارباب اختیار ہمارے انتظار کریں گے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور ان کے اوپر گولی چلانی پڑے اور ہمارے بھی کوئی 900 بندے مارے جائیں، تب ان کو ہوش آئے گی؟ ان کو اس سے پہلے ہوش آنی چاہیے اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ the writing is clearly on the wall کہ یہ جو گورنمنٹ ہے it is not acceptable and a proper government with due support of the people، جن کو لوگ ووٹ کریں، ان کی حمایت کریں، اور جن کے پاس میجورٹی آف دا پیپل جو ہے پاکستان کے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ایسی گورنمنٹ آنی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک بالکل صحیح بات۔ اور انہوں نے جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے، they are the people who should be tried under Article 6 بجائے اس کے کہ جی پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو آرٹیکل 6۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کون سے کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ فلاؤٹ وائلیشن کی؟ کوئی وائلیشن کی ہے پی ٹی آئی نے؟ میری سمجھ میں نے تو نہیں دیکھی انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہو اور انہوں نے کوئی قانون توڑا ہو۔ سارے جو تھے وائلیشن کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے کی، سارے قانون انہوں نے توڑے، اور کہتے ہیں کہ ہم جی یہ پی ٹی آئی والوں کو انڈر آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن ہم ان کو ٹرائی کریں گے۔ یہ تو ایک مذاق والی بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کو اللہ کرے کہ آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے، اس کے اوپر عمل بھی ہو سکے، کیونکہ سچویشن جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں وہ کافی سیریس ہے بریگیڈ صاحب، اور اللہ کرے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور یہ کچھ اس کو کریکٹیو میجرز لے سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کی تفصیل مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ بالکل میں تو دوبارہ اس کے اوپر زور دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ بفور اس کے کہ تھنگز شوڈ ایکسپلوڈ، اور جہاں پر عوام کو کرش کرنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں ان کے اوپر، اس سے پہلے ہمیں حالات کو جو ہے وہ قابو میں لانا ہوگا، اور اس کے لیے طریقہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کو بات چیت کرنی چاہیے، جو کہ مختلف اطلاع آتی رہتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کو بیک ڈور میسیجز جو ہیں وہ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی طور کے اوپر جو ہے ہمارے جو 4 اسٹار جنرلز ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرسٹ، آپ کا کوئی اس میں نہ آپ کا ہے کوئی انٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے مسلم لیگ کے ساتھ، اس ملک کی خاطر آپ لوگ نہیں سنتے، اور ہمیں تو وہ انہوں نے ملنے کی بھی جو ہے وہ کوئی انہوں نے خواہش انہوں نے نہیں کی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کا کام ہے، میں ملا ہوں کئی جو ہیں ہمارے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل، میں نے کہا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت سچویشن جو ہے اس کو ڈیفیوز کریں۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے وہ تھوڑی بہت بات کرتے ہیں آپس میں، بٹ ابھی تک اس کا نتیجہ نظر نہیں آیا، نتیجہ کچھ نہیں آیا۔ چلیں اللہ کرے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، جلدی آپ سے ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی۔ السلام علیکم۔ تھینک یو